अजीज तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। इदारा 2012 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं तक मास्टर्स सतह की निसाबी कुतुब और कोर्सेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग में कामयाबी से मुंतकली के बाद इदारा अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज की निसाबी कुतुब को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने में सरगर्दा है, जिससे न सिर्फ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के तलबा भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS और दीगर गैर निसाबी कुतुब की ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकली का काम भी जारी है। इस तमाम तर काविश का बुनियादी मकसद नाबीना तलबा की आला तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाकर इन्हें मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाना है। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी हमारे YouTube चैनल HDO एबटाबाद पर जाकर इस मुफ्त तालीमी सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdo@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, फोन नंबर्स 03459541 यानी 0345 9541 838, 0312 5741 801 यानी 0312 5741 801। सफ़ा नंबर 244। हमेशा देर क्यों कर देता हूँ। शायर हैं मुनीर नियाज़ी। फरहंग देखते हम सबसे पहले। लफ्ज़ है ढारस बंधाना, माना तसल्ली देना या हौसला बढ़ाना। देरीना माना पुराना, कदीम या कोहना। फ़कत माना सिर्फ या महज। खुलासा नज़म। हमेशा देर क्यों कर देता हूँ मुनीर नियाज़ी की आज़ाद नज़म है, जो कि सादी और अहम फ़हम अंदाज में लिखी गई मुख्तसर नज़म है, जिसमें शायर इंसान की उस नफ्सियाती कैफियत का जिक्र करता है जब किसी खुशी, गम, किसी के आने, रुखसत होने या किसी को असलियत बताने के वक्त इंसान अपने दिली जज्बात का इजहार नहीं कर पाता और बाद में उसे ये ख्याल रह रह कर सताता है कि काश मौका पर अपने जज्बात का इजहार कर लेता। इस मकसद के लिए शायर ने अपनी ज़ात के आईने में ये कैफियत कुछ इस तरह बयान किए हैं। अगर उन्हें किसी से कोई अहम बात करनी हो, कोई वादा पूरा करना हो, किसी को बुलाना हो, मुश्किल वक्त में अपने दोस्त अहबाब की हिम्मत बढ़ाना हो, तो वो अपने दिली जज्बात को दूसरे तक पहुंचाने में ताख़ीर कर देते हैं। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि किसी को याद रखना हो या भूल जाना हो या फिर अपने बारे में किसी को सफाई देनी हो तो उन्हें हमेशा देर हो जाती है। मरकज़ी ख्याल। इस नज़म में शायर ने इंसान की उस नफ्सियाती कैफियत का हाल बयान किया है जब किसी ख़ास मौका पर वो अपने दिली जज्बात दूसरों तक पर वक्त पहुंचाने में नाकाम रहता है और बाद में उससे अफसोस होता है कि काश वो सही वक्त पर अपने दिली जज्बात को दूसरों तक पहुंचा सकता। सफ़ा नंबर 245। अशआर की तशरीह। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तशरीह। शायर मुनीर नियाज़ी ने इन अशआर में उस नफ्सियाती कैफियत की अक्कासी की है जिसमें वो अपने जज्बात और एहसासात को मुकर्ररा और ऐन वक्त पर दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते और बाद में महज पछतावे के कुछ उनके हाथ नहीं आता। इस कैफियत के इजहार के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पेश किया है और अपनी ज़ुबानी इंसानी नफ्सियात का नक्शा खींचते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी काम करना हो वो उससे वक्त पर नहीं कर पाते, चाहे वो बहुत अहम बात हो, किसी से किए गए वादे की तकमील हो, किसी को पास बुलाना हो या किसी रूठे हुए को मनाना हो।
وہ ہمیشہ ان سب کاموں کو انجام دینے میں دیر لگا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے کام ہیں جنہیں اپنے مقررہ وقت پر انجام دیا جائے تو ہی بہتر ہے، لیکن جب انسان اسے وقت پر نہیں کر پاتا اور جب اس کے منفی نتائج سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اس کام کو کرنے میں سستی سے کام نہ لیتا، تو آج اسے اس کے غمگین نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور یہی بات شاعر نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اشعار ہیں: مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ تشریح: اپنے دوست احباب کی مدد کرنا اور کٹھن وقت میں ان کو تسلی دینا انسانی صفات میں شامل ہے۔ شاعر ان اشعار میں کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں انسان کی ان صفات کا پوری طرح حامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے یار دوست کی مدد کرنے میں اس کی ہمت بندھانے کے وقت مجھے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے اور میں بعد میں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح مجھے اگر مدتوں بعد کسی پرانے دوستوں سے ملنے جانا ہو تو میری دیر کرنے کی عادت آڑے آ جاتی ہے اور میں ارادہ کرنے کے باوجود ان سے مل نہیں پاتا۔ صفحہ نمبر 246۔ شاعر یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست احباب سے ملنے، ان کی ہمت بڑھانے یا ان کی مدد کرنے کا موقع جو انہیں آج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسے دوبارہ نہ ملے، اس لیے اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اسے بعد میں جو پچھتاوا ہوگا اس کا مداوع کوئی نہیں ہو سکے گا۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ تشریح: ان اشعار میں شاعر اپنی طبیعت و مزاج کی کیفیات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے دیگر کاموں میں تو انہیں دیر ہو ہی جاتی ہے، مگر اپنی دلی تسکین اور دلی جذبات و احساسات کی تکمیل میں بھی انہیں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف موسموں اور بدلتی رتوں سے لطف اندوز ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر میں تو اپنے حقوق کو بھی پورا کرنے میں دیر کر دیتا ہوں اور موسم کی رنگینی اور رتوں کی بدلتی خوبصورتی سے لطف اٹھانے کے لیے جب فراغت ملتی ہے تو رت گزر چکی ہوتی ہے، اور تو اور میں اپنے دل میں کسی کو یاد رکھنے اور کسی کی تلخ یادوں کو دل سے نکال دینے میں بھی صرف اسی وجہ سے ناکام ہوتا ہوں کہ اس کا صحیح وقت نکل جاتا ہے۔ یہاں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے معمولی سے معمولی کام کرنے میں بھی انہیں تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی دل لگی حسین لمحات اور یاداشت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ تشریح میں کہتے ہیں کہ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے دیر کرنے کی عادت پر افسوس ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک میں پہنچتا ہوں کوئی بہت بڑے المیہ کا شکار ہو چکا ہوتا ہوں۔ میرا دیر سے پہنچنا یا کسی اندہوناک حادثے سے قبل اسے خبردار نہ کرنا مجھے ہمیشہ یہ احساس دلاتا ہے کہ کاش اگر میں وقت پر پہنچتا یا پہنچ چکا ہوتا یا پہلے سے میں کسی کو ہونے والے نقصان سے آگاہ کر دیتا تو آج مجھے نہ پچھتانا پڑتا اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کو کرب اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ صفحہ نمبر 247۔ اسی طرح شاعر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس نے کسی سے ملنے جانا ہو اور اسے دیر ہو جائے تو اس کے تاخیر سے جانے کا سبب بتانے میں بھی انہیں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنی صفائی پیش کرنے میں بھی تاخیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوست احباب ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بس کی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، اس نظم میں انسان کی کس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب: اس نظم میں شاعر نے انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے جب وہ کسی خاص موقع پر اپنے دلی جذبات و احساسات کو دوسروں تک بروقت پہنچانے میں ناکام رہتا ہے اور بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ بروقت اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچا سکتا اور اسے دیر نہ ہوتی۔ سوال نمبر 2، ان کاموں کی تفصیل بیان کریں جن کے کرنے میں شاعر سے دیر ہو جاتی ہے۔ جواب: شاعر نے یہاں کئی ایسے کاموں کا ذکر کیا ہے جنہیں وہ بروقت نہیں کر پاتے، جیسے وعدے کی تکمیل یا کسی کو کوئی اہم بات بتانی ہو، کسی کو بلانا ہو یا پھر کسی کی مدد کرنی ہو، اسے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں یار دوست کی ہمت بندھانی ہو یا بڑی مدت کے بعد کسی سے ملنے جانا ہو، یہاں تک کہ مختلف موسموں سے لطف اندوز ہونے، کسی کی یاد کو دل میں تازہ کرنے یا تلخ یادوں کو بھلانے میں بھی وہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ کسی کو بہت بڑے غم سے بچانے میں
یا اپنی صفائی پیش کرنے میں بھی وہ بہت دیر کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، عام زندگی میں دیر کرنے کے کیا نقصانات متوقع ہوتے ہیں؟ جواب، عام زندگی میں دیر کرنے کے کئی نقصانات متوقع ہوتے ہیں۔ اگر طالب علم وقت پر اپنا کام نہ کرے اور وقت ضائع کرے تو امتحان میں ناکامی اور تعلیمی سال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کو بروقت ہسپتال نہ پہنچایا جائے تو اس کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے۔ کسان اگر فصل کی بوائی وقت پر نہ کرے تو اناج حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان وقت پر نماز نہ پڑھے تو اس کی ادائیگی کا موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے ہر کام وقت پر اور بلا تاخیر کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 248۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل مصروں کی وضاحت کریں۔ نمبر 1، مدد کرنی اس کی یار کی ڈھارس بندانا ہو۔ بے، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو۔ جیم، اسے آواز دینا ہو، اسے واپس بلانا ہو۔ اس جواب میں طلبہ اشعار کی تشریح دیکھیں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 5، ایسے 5 الفاظ لکھیں جن کے دو معنی ہوں۔ لفظ آب معنی روشنی، چمک، دوسرا معنی اس کا ہے پانی۔ رشتہ، دھاگا، رسی یا ڈور، اور دوسرا اس کا معنی ہے تعلق، ناتا یا واسطہ۔ سنگ، پتھر کو بھی کہتے ہیں، وزن کو بھی کہتے ہیں اور بوجھ کو بھی، اور دوسرے معنوں میں ساتھ، ہمراہ یا رفاقت۔ سونا، زر کو بھی کہتے ہیں، طلا بھی کہتے ہیں یعنی گولڈ، اور نیند کو بھی کہتے ہیں سونا۔ عالم، دنیا، جہان یا زمانہ، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں حالت یا کیفیت۔ گھڑی معنی وقت بتانے کا آلہ یا چھوٹا مٹکا، اور گھڑی ساتھ کو بھی کہتے ہیں، لمحے کو بھی کہتے ہیں اور لہجے کو بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اس نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب، طلبہ خلاصہ نظم دیکھیں۔ سوال نمبر 7، درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ دیرینہ، ڈھارس بندھانا، حقیقت، دل لگانا اور وعدہ نبھانا۔ دیرینہ، پہلے جملہ بناتے ہیں ہم پہلے اس لفظ کا دیرینہ کا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے پر میری دیرینہ آرزو پوری ہوئی، یعنی پرانی آرزو پوری ہوئی۔ ڈھارس بندھانا یعنی ہمت بندھانا، مشکل گھڑی میں اپنے دوست احباب کی ڈھارس بندھانی چاہیے۔ حقیقت، احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں حقیقت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دل لگانا، اس کا جملہ ہوگا، طلبہ کو دل لگا کر پڑھنا چاہیے تاکہ وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں۔ اور آخری لفظ ہے وعدہ نبھانا، اس کا جملہ ہے، ہمارا مذہب ہمیں وعدہ نبھانے کی تلقین کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 249، بڑے ڈرپوک ہو، اور اس کے شاعر ہیں وزیر آغا۔ فرہنگ دیکھتے ہیں ہم پہلے۔ لفظ ہے فقط معنی صرف یا محض۔ بھیگی معنی گیلی یا تر۔ مامتا معنی ماں کی محبت، الفت، محبت یا پیار۔ اوڑھنی معنی دوپٹہ، چنری یا چھوٹی چادر۔ میخوں معنی میخ کی جمع، کیل یا کھونٹی۔ تیرگی معنی اندھیرا، تاریکی یا دھندلا پن۔ پیوست معنی ملا ہوا، جڑا ہوا یا ملاپ یا جوڑ۔ منور معنی روشن، تاباں، چمکیلا۔ بے انت، جس کا انجام نہ ہو، لا انتہا یا جس کا خاتمہ نہ ہو۔ چمکتی برچیاں معنی چمکتے نیزے، تیز ترار نیزے۔ لیس معنی کمر بستہ، تیار، مستعد یا آراستہ۔ سنہرا یعنی گولڈن معنی زریں یا طلائی۔ کرز یعنی ایک ہتھیار جو اوپر سے گول ہوتا ہے اور نیچے دستہ لگا ہوتا ہے۔ کشتی میں پہلوانوں کو جیت پر ٹرافی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ سورما معنی بہادر، دلیر یا شجاع۔ افق معنی آسمان کا کنارہ، وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوس یعنی کمان، دائرے کا حصہ، آسمان کا نواں برج جو کمان کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور آخری لفظ ہے کوہرام معنی واویلا کرنا، آہو فوغاں، ماتم یا آفت۔ خلاصہ نظم بڑے ڈرپوک ہو ڈاکٹر نذیر آغا کی آزاد نظم ہے، جس میں وہ ستاروں سے مخاطب ہیں کہ ستارے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 250، کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ستاروں، کبھی تم بھیگے بادلوں کی اوٹ سے دکھائی دیتے ہو تو کبھی چاند کی روشنی کی چادر میں خود کو لپیٹ کر کسی بچے کی طرح چھپ چھپ کر باہر نکلتے ہو، اور کبھی اندھیرے میں آسمان پر بے شمار کیلوں کی طرح چمکتے نظر آتے ہو۔ تم تو اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہو جو نہ جیتے ہیں اور نہ انہیں موت آتی ہے۔ تمہارے مقابلے میں سورج ایک ایسا بہادر ستارہ ہے جو اپنی روشنی اور کرنوں کے ہتھیاروں سے لیس کسی بہادر سپاہی کی طرح دن کے تمام تر مصائب اور مشکلات کا دلیرانہ مقابلہ کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے
اور بالآخر اپنے ہی ہاتھوں شام کو اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ مرکزی خیال: اس نظم میں شاعر نے ستاروں اور سورج کا موازنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ستارے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود خوفزدہ اور ڈرپوک ہوتے ہیں، جبکہ سورج تنہا زمانے کی تمام تر تکالیف اور حادثات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ یہاں شاعر پیغام دینا چاہتا ہے کہ سورج کی طرح مصائب اور مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو ایک تنہا ہونے کے باوجود بھی اپنے مخالف پر برتری پاؤ گے اور کامیاب رہو گے۔ اشعار کی تشریح: اشعار ہیں: بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں، مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں، چھپ کے آتے ہو کبھی تم، روشنی کی انگنت میخوں کی صورت، تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو۔ تشریح: ان اشعار میں شاعر آسمان پر ہر روز نمودار ہونے والے ستاروں سے براہ راست مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے ستاروں، تم تو اتنے خوف زدہ ہو کہ محض رات کے اندھیرے ہی میں آسمان پر نظر آتے ہو۔ تم تو اس بچے کی طرح ہو جو اپنی ماں کی محبت میں اس کی اوڑھی ہوئی چادر میں سے چھپ کر آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ صفحہ نمبر 251۔ تم بھی کبھی بادلوں کی اوٹ سے اور کبھی چاند کی چمکتی روشنی کے پردے میں لپٹ کر چپکے سے آسمان پر نمودار ہوتے ہو، اور کبھی کبھی تو اندھیرے میں تم کو آسمان پر دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بے شمار چمکتی کیلیں آسمان پر ٹھونک دی گئی ہوں۔ تمہارا روز رات کو نکلنا، پوری رات اندھیرے میں ایک مجمع کی صورت میں ٹمٹمانا، اور پھر صبح کی روشنی پھیلتے ہی غائب ہو جانا تو ایسا ہی ہے کہ تم نہ تو زندوں میں شمار ہوتے ہو نہ مردوں میں، کیونکہ دن کی روشنی محض تمہیں چھپا دیتی ہے۔ تم سورج کی طرح ڈوبتے نہیں ہو اور نہ ختم ہوتے ہو۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو، کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور، کس قدر بے انت ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے۔ تشریح: شاعر ان اشعار میں ستاروں کو مخاطب کرتا ہے کہ اے تارو، تم اتنے خوف زدہ ہو کہ دن کی روشنی میں کبھی بھی باہر نہیں نکلتے، اور نہ تم نے کبھی دن دیکھا ہے جو بہت روشن اور تاباں ہوتا ہے۔ وہ اتنا منور ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم نے کبھی اس ستارے یعنی سورج کو نکلتے نہیں دیکھا جو دن کو نکلتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اشعار: چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر، ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھوں میں لے کر، بہادر سورما تنہا گزرتا ہے افق کی کوس سے، غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر شام کے کوہرام میں اپنے ہی ہاتھوں ختم ہوتا ہے۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو۔ صفحہ نمبر 252۔ ان اشعار میں شاعر سورج کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بہت بہادر ہے اور کسی سپاہی کی طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر نکلتا ہے۔ یہاں شاعر نے سورج کی کرنوں کو چمکتے ہوئے نیزے اور اس کی تیز روشنی کو ایک سنہرا گرز کہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس بہادر اور شجاع ستارے کے ہتھیار ہیں، اور وہ اکیلا ہی افق کی کوس سے گزرتا ہے، یعنی آسمان کا کنارہ جو ایک کمان کی طرح نظر آتا ہے، اس کی گزرگاہ ہے۔ وہ دن کے دوران رونما ہونے والی خوشیوں اور غم کے تمام لمحات کو دیکھتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یوں کسی دلیر سپاہی کی طرح تمام خطرات سے نبرد آزما ہو کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر شام کے ہنگاموں میں اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ شاعر کی یہاں یہ مراد کہ سورج اس قدر نڈر اور بہادر ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ جس طرف وہ بڑھ رہا ہے وہ اس کی موت ہے، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، مگر پھر بھی وہ بے خوف ہو کر اپنے مقتل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں خود قتل ہو جاتا ہے۔ مشقی سوالات کا حل: سوال نمبر 1، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ اس نظم میں شاعر ستاروں سے کیا کہہ رہا ہے؟ جواب: اس نظم میں شاعر ستاروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے تارو، تم بہت ڈرپوک ہو کہ صرف رات کی تاریکی میں ہی آسمان پر ایک مجمع کی صورت میں نمودار ہوتے ہو، کسی خوفزدہ بچے کی طرح بادلوں کی اوٹ سے اور چاند کی چاندنی میں خود کو چھپا کر آہستہ آہستہ باہر نکلتے ہو۔ تم بہت ڈرپوک ہو کہ کبھی دن کی روشنی دیکھ ہی نہیں پائے، اور نہ ہی اس اکیلے ستارے یعنی سورج کو دیکھ پائے جو دن کی تمام تر اداؤں کو دیکھتا اور تمام المیوں کا مقابلہ تنہا کرتا ہے۔ تم تعداد میں زیادہ ہو کر بھی خوفزدہ ہو، وہ تنہا ہو کر بھی دلیر اور بہادر ہے۔ یعنی سورج کو دیکھ پائے جو دن کی تمام تر رودادوں کو دیکھتا اور تمام المیوں کا مقابلہ تنہا کرتا ہے۔ تم تعداد میں زیادہ ہو کر بھی خوفزدہ ہو، وہ تنہا ہو کر بھی
دلیر اور بہادر ہے۔ بے، شاعر نے نظم میں بہادر اور سورما کس کو کہا ہے؟ جواب، شاعر نے نظم میں بہادر اور سورما سورج کو کہا ہے۔ جیم، صفحہ نمبر 253، شاعر نے ستاروں کو ڈرپوک کیوں کہا ہے؟ جواب، شاعر نے ستاروں کو ڈرپوک اس لیے کہا ہے کہ ستارے محض رات کو نکلتے ہیں اور تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود خوفزدہ ہوتے ہیں، جبکہ سورج اکیلا نکلتا ہے اور دن کے تمام تر مصائب کا دلیرانہ سامنا کرتا ہے۔ زندگی کے تمام کام عموماً دن کو ہی انجام پاتے ہیں اور رات آرام کے لیے ہوتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تارے اسی وقت آسمان پر نکلتے ہیں جب تمام عالم خاموشی اور محو خواب ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کے ہنگام اور عالم کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ دال، آزاد نظم اور معرہ نظم کی تعریف کریں اور ایک ایک مثال دیں۔ جواب، آزاد نظم، آزاد نظم میں قافیہ، ردیف، وزن اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ مصرے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں لیکن اشعار میں ایک ربط، تسلسل اور ترنم ہوتا ہے۔ مثلاً حوصلے کے آدمی اپنے دل کے زخموں پر مسکرا بھی سکتے ہیں، بت بنانے والے بات فیصلے کے لمحوں میں بت گرا بھی سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں معرہ نظم۔ معرہ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، تاہم وزن اور بحر کی پابندی ضرور ہوتی ہے۔ مثلاً سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ، میں ابھی شناسائے محبت نہ کروں، خود کو رسوا نہ کروں، وقف مصیبت نہ کروں، وہ محبت کی بھلا تاب کہاں لائے گی، خود تو وہ آتش جذبات میں جلے گی اور دنیا کو اس نظام پہ تڑپائے گی۔ دال، دن کو نکلنے والے ستارے کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب، صفحہ نمبر 254، شاعر نے دن کو نکلنے والے ستارے یعنی سورج کو بہادر اور سورما کہا ہے، جو صرف دن کو نکلتا ہے اور اکیلے ہی زمین اور آسمان کی تمام تر مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، وہ بے خوف و خطر شام کے ہنگاموں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور بالآخر خود ہی اپنے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، یعنی ڈوب جاتا ہے۔ نوٹ، طلباء کی سہولت کے لیے یہاں پابند نظم کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ وزن اور بحر کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ مثلاً منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ صفحہ نمبر 255، حصہ غزل۔ غزل، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، علامہ اقبال کی یہ غزل ہے۔ پہلے ہم فرق دیکھ لیتے ہیں۔ ظلمت خانہ دل، یعنی لفظی معنی دل کی تاریکی، اندھیرا، مراد دل کی گہرائیوں میں۔ مکین یا مکین معنی مکان میں رہنے والا یا آباد رہنے والا یا بسنے والا۔ نظارہ معنی دیکھنا یا دیدار۔ مخمل نشین یعنی مخمل کے معنی کجاوا یا اونٹ کا ہودہ ہے۔ مخمل نشین کجاوے میں بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بڑے اور عزتدار گھرانوں کی عورتوں اور باپردہ خواتین کو کجاوے یعنی پالکی میں لے جایا جاتا تھا۔ وصل معنی ملاقات، ملنا یا قربت۔ گھڑی معنی لمحہ، لہجہ، ساتھ۔ ناخدا معنی ملاح یا کشتی بان یعنی کشتی چلانے والا۔ غرق ہونا یعنی ڈوبنا یا تباہ ہونا۔ سفینہ یعنی کشتی۔ شمع کشتہ معنی بجھی ہوئی شمع، وہ شمع جس کی باتی مر چکی ہو۔ موج نفس معنی موج کے معنی لہر، نفس کے معنی سانس، مراد سانس کی لہر یعنی پھونک۔ اہل دل معنی بہادر، مسلمان، نیک باز، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ خرقہ پوش معنی پیوند لگا لباس پہننے والا، درویش یا صوفی۔ ارادت معنی عقیدت، اعتقاد یا یقین۔ صفحہ نمبر 257، ید بیضا معنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ بہت چمکتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا۔ آبگینہ معنی شیشہ، بلور یا کانچ۔ جمال معنی حسن، خوبصورتی یا روپ۔ باریک بین معنی تیز فہم، معاملے پر غور سے نظر ڈالنے والا، نازک نقطوں کو سمجھنے والا۔ خاموش معنی خاموش کا مخفف ہے، یعنی چھوٹا کر کے اس خاموش کو خاموش، چپ یا ساکت۔ کرینہ معنی طور طریقہ، طرز، سلیقہ یا ڈھنگ۔ نکتہ چین معنی عیب ڈھونڈنے والا یا خامی نکالنے والا۔ اشعار کی تشریح شعر نمبر 1، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تشریح، غزل کے مطلع میں شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں تلاش کر رہا تھا، لیکن جب دل کے اندر جھانکا تو میرے دل کی گہرائیوں میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں رہتا ہے۔
جیسا کہ اقبال خود فرماتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ صفحہ نمبر 258، شعر نمبر 2۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی محمل نشینوں میں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر مجنوں یعنی قیس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لیلا کے عاشق، تو ہمیشہ اس کو جاوے یعنی پالکی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے تاکہ اپنی محبوبہ لیلا کی ایک جھلک دیکھ سکے، لیکن کیا تو نے کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھا ہے کہ تیری اصلیت کیا ہے؟ تو خود بھی ایسا ہی ہے جیسے کسی پالکی میں پردے کے اندر بیٹھا ہو۔ اس پردے سے باہر نکل کر اور اپنی شناخت کر، کیونکہ خود شناسی کے بعد ہی انسان ہر چیز کی پہچان کر سکتا ہے۔ اپنے دل کی دنیا میں غوطہ زن ہو کر ہی انسان خود ہی سے واقف ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس پر زندگی کے تمام راز کھل جاتے ہیں۔ اقبال خود ہی کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شعر نمبر 3۔ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تشریح، شاعر اس شعر میں عشق مزاجی سے متعلق بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں اس سے ملاقات کا وقت اسی طرح سے گزرا ہے گویا مہینے لمحے بن گئے ہیں، لیکن محبوب کی جدائی میں ایک لمحہ بھی مہینے جتنا لمبا ہوتا ہے۔ شاعر کی جہاں مراد ہے کہ محبوب کے ساتھ جو وقت بتایا جاتا ہے وہ انتہائی مختصر محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ مہینوں پر محیط ہی کیوں نہ ہو، مگر محبوب کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی اور ایک لہجہ بھی گزارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے محبوب کو ملے مہینے گزر گئے ہوں۔ بقول شاعر، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ شعر نمبر 4۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ صفحہ نمبر 259، تشریح۔ ہر انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اس لیے انسان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہو اسے وہی ملتا ہے، یا اسے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں یہی مضمون بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اے کشتی بان، تم مجھے دریا میں ڈوبنے سے روک نہیں پاؤ گے، کیونکہ اگر میری قسمت پہ اللہ تعالیٰ نے ڈوبنا لکھ دیا ہو تو پھر مجھے کوئی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ بقول شاعر، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جن کی تقدیر میں ڈوب جانا لکھا ہو وہ کشتیوں سمیت ڈوب جاتے ہیں، اور انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے اسے وہی ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ بقول مومن، در بدر ناسیہ فرسائی سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفسن کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک باز بندوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایسی طاقت سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پھونک سے بجھی ہوئی شمع بھی جلا سکتے ہیں۔ یوں تو شمع کی لو پھونک سے بجھ جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک باز بندے اپنے ایمان کی طاقت سے بعض اوقات ناقابل یقین کام انجام دیتے ہیں۔ شاعر ان نیک بندوں کی اس غیب کی طاقت کے بارے میں حیرانی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے ان صوفی منش لوگوں کے دلوں میں ایسی کون سی روحانی قوت چھپا رکھی ہے جس کے بل پر یہ کرامات کر پاتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ صفحہ نمبر 260، تشریح۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بات کرتے ہیں جو بظاہر تو پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، مگر ان سے عقیدت رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی روحانی قوتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی آستینوں میں ید بیضا چھپے ہوتے ہیں۔ شاعر نے یہاں تلمیح کی صنعت استعمال کی ہے اور ید بیضا کہہ کر حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی آستین سے ہاتھ باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ یہی بات شاعر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر سادہ لوگ ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزاتی قوتوں سے نوازا ہے اور ان کی یہ طاقت انہی کو دکھائی دیتی ہے جو ان پر یقین رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ مے ہے جسے رکھتے ہیں نازک
आबगीनों में। तशरीह। इकबाल ने शेर में मोहब्बत के जज्बे को मैह यानी शराब कहा है, और इसकी वजह यही है कि मोहब्बत का नशा भी शराब के नशे की तरह होता है, और चूंकि शराब को शीशे के खूबसूरत प्यालों में रखा जाता है, इसलिए शायर कहता है कि मोहब्बत के लिए भी नाजुक दिल की जरूरत है। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो सख्त दिलों में जगह नहीं पाता, ये नर्म और लतीफ दिलों में पैदा होता है। शेर नंबर 8। नुमाया हो के दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में। तशरीह। इस शेर की तशरीह हम हकीकी और मजाजी दोनों मानों में कर सकते हैं। मजाजी मानों में इकबाल अपने महबूब से मुखातिब है, ये महबूब बहुत अरसे से तेरे चाहने वाले तेरे दीदार के तालिब हैं, और तेरे हुस्न के चर्चे इन तेज फहम लोगों में काफी अरसे से हो रहे हैं, इसलिए तू सामने आ और इन्हें अपने हुस्न का जलवा दिखा दे। हकीकी एतबार से शायर की मुराद अल्लाह ताला की दीदार से है, यानी ऐ अल्लाह तूने अपने नेक बंदों से अपनी झलक दिखाने का जो वादा किया है उसे जल्द पूरा कर, और अपने पसंदीदा बंदों को अपने दीदार का शर्फ बख्श दे, जिसके लिए वो एक तवील अरसे से इंतजार में बैठे हैं। सफ़ा नंबर 261। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तशरीह। मोहब्बत का रास्ता बहुत कठिन और आजमाइश तलब होता है, इसमें बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ता है, इसलिए शायर इस शेर में कहते हैं कि ऐ मेरे दिल, मोहब्बत की राह में आने वाली आजमाइशों और मुश्किलात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त कर, क्योंकि मोहब्बत के सलीकों में अदब और तहज़ीब अव्वलीन सलीका है। मोहब्बत के दुश्वार रास्ते पर चलते हुए मसाइब से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, और अदब व वक़ार के साथ खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने में ही मोहब्बत की पासदारी है। मुकोल मीर पास नामूस से इश्क था वरना कितने आंसू पलक तलक आए थे। मीर एक जगह यूं कहते हैं, दूर बैठा गुबारे मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मीर मोहब्बत की पासदारी में आंसू बहाने को भी मायूब समझते हैं, जबकि खुर्शीद रिजवी तो मोहब्बत में सर से गुजर जाने पर भी खामोशी का दर्स देते हैं, कहते हैं कि यही है इश्क के सर दो मगर दुहाई न दो, वफूर जज्ब से टूटो मगर सुनाई न दो, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तो खुद भी हूँ इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। तशरीफ। गज़ल के मक्ता में शायर कहते हैं कि जो लोग मुझ पर तनकीद करते हैं और मेरी ज़ात में खामियां तलाश करते हैं, मैं उन्हें गलत ख्याल नहीं करता, क्योंकि जब वो मेरी खामियों की निशानदेही करते हैं तो मुझे उन्हें सुधारने का मौका मिलता है, और मैं इसलिए भी उनकी तनकीद और नुक्ता चीनियों को बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं अपना नकाद खुद हूँ। जब मैं खुद अपने अंदर की खराबियों को खोजता हूँ तो मैं दूसरों को कभी गलत नहीं कह सकता। सफ़ा नंबर 262 मशकी सवालात का हल। सवाल नंबर 1, गजल के मुताबिक दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखें। शायर जमीन और आसमान में क्या ढूंढता है? जवाब। शायर जमीन और आसमान की वसअतों में अल्लाह ताला को ढूंढता है। शायर अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए बेताब है और कहता है कि वो उस कायनात के हर जर्रे में और आसमान की बुलंदियों में अपने रब की तलाश कर रहा था, मगर दिल के अंदर झांकने पर मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तो मेरे दिल में ही मुकीम है। बे, वसल का वक्त जल्द क्यों बीत जाता है? जवाब। एक आशिक की नफ्सियात आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं। उसके लिए महबूब के कुर्ब में दुनिया जहान की राहतें मौजूद होती हैं। यही वजह है कि महबूब के वसल यानी मिलाप का वक्त महीनों पर मुहीत क्यों ना हो, उसे ये भी लम्हों के बराबर ही महसूस होता है। वो हमेशा अपने महबूब के पास ही रहना चाहता है और उसे अपनी नज़रों से उछल नहीं देख सकता। जीम, अहले दिल से कौन से लोग मुराद हैं? जवाब। अहले दिल से शायर की मुराद अल्लाह ताला के नेक और पसंदीदा लोग हैं, जो अपने मामूली और पैबंद लगे लिबास से इंतहाई सादा और मुफलिस दिखाई देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रूहानी और बातनी एतबार से ऐसी कुव्वतों से नवाजा होता है जिनके बल पर वो अनहोनी काम सर अंजाम देते हैं। दाल, मोहब्बत का अवलीन दर्ज कौन सा है? जवाब। अल्लामा इकबाल के मुताबिक मोहब्बत करने के भी कुछ आदाब और सलीके हैं, जिनमें खामोशी यानी सब्र तहम्मुल और मसाइब व आलाम में बुर्दबारी इख्तियार करना अव्वलीन सलीका मोहब्बत है। खुद पर नुक्ता चीनी का क्या मतलब है? जवाब। खुद पर नुक्ता चीनी से मुराद है अपनी ज़ात में खामियों को तलाश करो। इंसान को अपनी खामियों का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब दूसरा उसकी खामियों की निशानदेही कर सकता है, मगर इन खामियों की इस्लाह इंसान उसी वक्त कर सकता है जब वो खुद अपना नुक्ता चीन हो और वो अपने अंदर की बुराइयों को खुद जाने। सफ़ा नंबर 263 जुज़ वाव है। जवाब। यद बेज़ा की वजाहत करें। यद बेज़ा के लुग़वी मानी सफ़ेद हाथ के हैं,
یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ زیر نظر غزل میں علامہ اقبال نے اسے صنعت تلمیح کے طور پر اللہ کے بندوں اور اولیاء کے لیے استعمال کیا ہے کہ ایسے لوگ کراماتی کام انجام دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب، اس غزل کے قوافی درج ذیل ہیں: زمینوں، مکینوں، نشینوں، مہینوں، سفینوں، سینوں، آستینوں، آبگینوں، باریک بینوں، کرینوں اور نکتہ چینوں، یہ ہیں اس غزل کے قوافی۔ سوال نمبر 3، مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت میں اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ صنعت تضاد کی تعریف کریں، مزید مثالیں دیں اور شعر میں اس کی نشاندہی کریں۔ جواب، صنعت تضاد کی تعریف: کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے سے متضاد اور متصادم ہوں، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً روز و شب، سیاہ و سفید، زمین و آسماں، صبح و شام، اشعار کی مثالیں جن میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، میری قدر کر اے زمین سخن کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اقبال کا شعر: مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت میں اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اس شعر میں وصل و جدائی اور مہینے و گھڑیاں صنعت تضاد ہیں۔ صفحہ نمبر 264۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ نکتہ چین، ید بیضا، باریک بین، موج نفس، محمل نشین اور ارادت۔ جواب، طلبہ غزل کی فرہنگ دیکھیں جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی۔ سوال نمبر 5، نوٹ: درسی کتاب میں سوال کے حوالے سے غزل کا جو شعر دیا گیا ہے اس میں صنعت تجنیس سے تام کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس پوری غزل میں یہ صنعت استعمال نہیں ہوئی ہے۔ ذیل میں صنعت تجنیس سے تام کی تعریف اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ تجنیس کے لغوی معنی ہیں ہم جنس ہونا۔ علم بدیع کی اصطلاح میں دو لفظوں کا تلفظ یعنی پروننسیشن میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہونا مراد ہے۔ صنعت تجنیس تام، شعر میں ایسے الفاظ لانا جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مفہوم مختلف ہو۔ اگر تجنیس کے دونوں الفاظ کی نوع یعنی قسم الگ الگ ہو، یعنی ایک اسم ہو دوسرا فعل ہو یا ایک حرف ہو اور دوسرا اسم ہو، تو اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ جیسے آہنگ بمانی ارادہ اور آہنگ بمانی آواز، لڑکے بمانی لڑکا یعنی اسم اور لڑکے یعنی کاف ایک لڑکا اور پھر لڑکے بمانی جھگڑا کرنا یعنی فعل۔ لڑکے لڑکے، وہ لڑکا آ گیا، لڑکا لڑکا، اور یہ آ گیا لڑکے یعنی بمانی جھگڑا کرنا یعنی فعل۔ اشعار کی مثالیں: یہ شان نازکی ہے کہ شانہ اتر گیا، آیا اتر کے زلف سے جب شانہ دوش پر، جب سیر گلستاں کو وہ شوق گیا ترکے، دل چاک ہوا غل کا گنچے کا جگر تڑکے۔